बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब मुख़ातिबन इला ज़ौजतिही व बिन्ति सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या फ़ातिमतु इस्बरी अला मरारतिद दुनिया सलावत। काबिल क़द्र सादातो मोमिनीन व मोमिनात, इदारे जाफरिया बर्टन्सविल मैरीलैंड में शबे शहादत खातून क़यामत की मजलिस अज़ा का उन्वान सुखन सीरत फ़ातिमिया करार दिया है। आज हम रसूल अकरम की साहिबजादी मौला कायनात की ज़ौजा हसनैन और सादात की मादर गिरामी की सीरत के चंद पहलुओं पर फहरिस्तवार गुफ्तगू करेंगे। पहला पहलू यह है कि शहजादी ने खानगी ज़िंदगी में यानी अंदरून खाना की ज़िंदगी में और बिरून खाना की ज़िंदगी में हमारे लिए, हमारे दौर की ख़वातीन के लिए कुछ फुट स्टेप्स छोड़े हैं, जिनमें से पहला फुट स्टेप जो आज मैं नकल करना चाह रहा हूं वो ये है कि सैयदा को एक खादिमा बनाम फिज़्ज़ा, जिनका असल नाम था मैमूना, और ये अशकबूस बादशाह की बेटी थी, वहां से ममलकत को छोड़कर इक़्तिदार और हुकूमत को अपने बाप की वफ़ात के बाद छोड़कर ये बीबी मैमूना हुजूर की खिदमत में आई और तशर्रुफ़ पैगंबर का आपने सिला ये दिया कि आपने अपनी अकलौती साहिबजादी की खिदमत के लिए इन्हें मामूर कर दिया। ये इसलिए बयान करना ज़रूरी है कि कोई ये ना समझे कि ये किसी जंग में कनीज़ के तौर पर आई थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब इतनी खल्त मल्त हो रही हैं कि हक़ाइक़ पोशीदा हो रहे हैं। तो ये जो कनीज़ कहा जाता है ये इस माने में कि जैसे हमारी बीवियां आज की, जो मेरी बहनें इस वक्त तकरीर सुन रही हैं, या बच्चियां, हम उन सबको कनीज़ान फ़ातिमा कहते हैं। इस एतबार से वो कनीज़ फ़ातिमा थी जैसे हम ग़ुलाम फ़ातिमा हैं, सब के सब ग़ुलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद है। तो ये गलत फहमी दूर हो जाए कि किसी जंग में ये नहीं आई कि कनीज़ बनी हो। तो ये कनीज़ी में यानी खिदमत में हुजूर ने इन्हें दे दिया। जाहिर है कि अब हमारे यहाँ का दस्तूर ये है, हमारे यहाँ हम जो जिस कल्चर में हम पले बड़े हैं, हमारे यहाँ काम ये होता है कि अगर किसी घर में कोई खादिमा हो तो फिर जो उस घर की मालिका या मालिकन कहते हैं, उसको तो कोई काम करना ही नहीं है, हर काम उस खादिमा ही को अंजाम देना है। उसका नाम कोई भी रख लीजिए। अब आजकल ज़रा सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी में उसका नाम केयर टेकर रख लिया जाता है। तो अब केयर टेकर का फ़र्ज़ है कि हर खिदमत अंजाम दे, यानी हम वो जो इंसानी हमदर्दी है और मुसावात है उसको भी बाला ताक रख देते हैं, या किसी मोमिन या मोमिना का जो एक एहतराम होता है, खा वो ऑफिशियली गुलाम और कनीज़ क्यों ना हो, तो उस तक को भी हम मलहूज़ खातिर नहीं रखते। हालांकि अब तो ऑफिशियली गुलाम और कनीज़ का तस्वुर ही नहीं। अब ज़रा शहजादी का पहलू सीरत का देखे कि जनाबे फिज़्ज़ा के आने के बाद जब तक शहजादी जिंदा रही, एक दिन घर का काम
शहजादी खुद करती थी और एक दिन फिजा को करने देती थी ताकि मोहम्मद की बेटी है, मुसावात मोहम्मदी समझा दे। अब जाहिर है कि ये जो हुजूर ने फरमाया था इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, ये दावा है, एक स्लोगन है, ये एक क्लेम है। अब इस क्लेम को प्रूफ किया जाता है सीरत पैगंबर से, और ये एक प्रूफ आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि शहजादी ने अपने घर की खादिमा के साथ मुसावी सुलूक रखकर एक तरफ तो फिजा के दिल को मोह लिया, दूसरी तरफ वो फिजा जो खादिमा बन के आई थी उन्हें अली भी बहन कहते हैं, फातिमा भी बहन कहती हैं, और औलादे अली व बतूल उसे मां कहते हैं। यह पहला पहलू जो आज मैंने आपकी खिदमत में नकल किया है सीरत फातिमिया का, अय्याम फातिमिया है, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ जब अय्याम आते हैं, जब किसी भी मार्टरडम के कोई अय्याम हो, तो उन अय्याम में हम जो सीरत के पहलू हैं उनको उजागर कम करते हैं, या उनकी प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स हम कम देते हैं। हमारे आज की खवातीन को इस मिसाल को, इस एग्जाम्पल को अपने यहाँ इंप्लीमेंट करना चाहिए, और हमारे भाइयों को भी अपने घरों के अंदर अगर उनके यहाँ मसलन नौकर हो, अल्लाह ने उन्हें बहुत दिया हो, काम करने वाले हो, उन्हें उजरत भी दी जा रही हो, तब भी अखलाक मुस्तफवी और सीरत फातिमिया के परतौ में एक मुबल्लिग इस्लाम के तौर पे खिदमत ले, एक डिक्टेटर के तौर पे खिदमत न ले, ताकि आपके घर में खादिम बनने वाला या खादिमा बन के आने वाला कल इस्लाम का खुद मुबल्लिग बन जाए। यही चीज आप अपने ऑफिसेज में भी आजमा सकते हैं। अपने जो आपके ऑफिसेज हैं, आप बॉस हैं, आपके पास 20, 25, 40 लोग काम करते हैं, तो आप इस एस्पेक्ट पर तवज्जो दीजिए ताकि वो जो आपके एम्प्लॉइज हैं वो सिर्फ एम्प्लॉई ही न रहे बल्कि आपके मजहब से भी इंप्रेस हो जाए। आपके मजहब से इंप्रेस होने के बाद ये आउटरीच प्रोग्राम शुरू होगा जिसकी दरअसल रूह जनाब फातिमतुज़ ज़हरा ने हम तक पहुंचाई। इसी तनाजुर में दूसरा जो पहलू है जनाब सैयदा की सीरत का, वो भी हम कम उस पर तवज्जो देते हैं। कहानी के हद तक हमारी माओ ने हमें सुनाया है, और बल्कि कई कहानियां हमें सुनाई हैं, बीबी पाक की भी कहानी है, और वो अच्छी बात है कि झूठे किस्सों की बजाय सच्चों की कहानियां सुनाई जाएं तो इंसान में सिद्क व सफा का माहौल पैदा होगा। ये तो बहुत अच्छी चीज है, मगर उसके साथ ये भी इस तनाजुर में भी समझना चाहिए कि वो बीबी कि जो घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलती थी, यानी जनाब सैयदा की ये रूटीन नहीं थी कि वो घर से बाहर निकलें और विजिट करें लोगों को। आजकल की हमारी खवातीन में और उस दौर की खवातीन में बहुत फर्क है, मगर वो सैयदा जो घर से बिल्कुल नहीं निकलती थी, इस तकरीर से यह ना समझ लिया जाए कि घर से निकलना जायज नहीं, घर से निकलना बिल्कुल जायज है, जायज कामों के लिए जाना बिल्कुल जायज है, कोई हर्ज नहीं है। उसमें सिर्फ यह है कि इताअत शौहर का भी ख्याल रहे और इताअत परवरदिगार का भी ख्याल रहे, शरीयत के आकाम के मुताबिक निकले, बिल्कुल निकलने में कोई कबाहत नहीं है। तो जनाब सैयदा की रूटीन नहीं थी कि घर से निकले, मगर आउट ऑफ रूटीन जाकर, यह दूसरा पहलू है सीरत का, यहूदियों के घर में जो बीबी गई है, कभी आपने तसव्वुर किया है कि मुसलमानों के घरों में न जाने वाली बीबी यहूदियों के घरों में क्यों जा रही है? इसलिए कि बीबी आलिमा गैर मुअल्लमा है, यह मुजस्समा अखलाक की बेटी है, यह मुश्किल कुशा की ज़ौजा है, यह हसनैन की माँ है, यह फातिरुस समावात का परताव है, शिम्मा रहमत इलाही है। बीबी समझती है कि मेरे कदमों के साथ इस्लाम का पैगाम खुद ब खुद यहूदियों में फैल जाएगा।
ایک مرتبہ یہ اسرائیل کے جو سب سے بڑے ربائی ہیں وہ آئے تھے اور اتفاق سے مجھے جو پریزیڈنٹ ہیں نیو یارک کے، بلکہ امریکہ کے جو جیوش کمیونٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، میرے وہ جاننے والے ہیں کیونکہ ہم بعض اوقات اکٹھے ہوتے ہیں میئر کی میٹنگ میں، کمشنر پولیس کی میٹنگ میں، تو بلکہ ایک آدھ دفعہ پریزیڈنٹ کی میٹنگ میں بھی، تو انہوں نے مجھے اتفاق سے بلا لیا۔ میں جب خیر جا نہیں سکا اس اجلاس میں، مگر میرے بھائیوں نے، میری بہنوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ ارے ہمارے قبلہ و کعبہ اور یہودیوں کے اس پہ جائیں گے۔ پھر میں نے ایام فاطمیہ جب آئے تو میں نے کہا کہ ہماری آقا زادی اور یہودیوں کے گھر میں جائیں گے۔ ان کو اب سمجھ میں آئی بات، ہاں یہ تو تبلیغ کے لیے جانا ہے۔ تو جناب سیدہ کے اس سیرت کے پہلو سے آج آؤٹ ریچ پروگرام سمجھ لیجئے گا، کسی بھی مخالف مذہب کے ٹیمپل میں، چرچ میں، سیناگاگ میں، معبد میں، کلیسا میں یا ان کے گھر میں جانے میں کوئی قباحت نہیں، بشرطے کہ انسان ایسے جائے جیسے علی جاتے تھے، جیسے فاطمہ بنت محمد جاتے تھے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہ یہودی کیوں مسلمان ہوئے؟ جناب سیدہ کے جانے کی وجہ سے وہ مسلمان ہوئے۔ ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ اس آؤٹ ریچ پروگرام کو بھی اپنی لائف میں اڈاپٹ کریں، یعنی ہر روز آپ اپنے اکاؤنٹ میں یہ دیکھ لیں۔ ایک مرتبہ مجھے ایک بہت بڑا میلہ ہوتا ہے ہمارے ہاں بروکلین میں، بڑے ڈھول ڈمکے کے ساتھ اور بہت ہی مزخرفات کے ساتھ، تو مجھے ایک مرتبہ انہوں نے بہت ہی احترام سے بلایا۔ میں نے ان سے کہا کہ بھئی میں میلے میں حاضری دوں گا بشرطے کہ ڈھول بند کیے جائیں، تو انہوں نے کہا بالکل بند ہوں گے، آپ فکر نہ کریں۔ خیر میں جب پہنچا تو انہوں نے ڈھول وول سب بند کر دیے، بند کر کے انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب ذرا دعا کرا دیجئے۔ تو میں نے وہاں پر دعا کرائی اور دعا میں یہ کہا کہ بار الہ انہیں توفیق عطا کر کہ یزید کے ڈھولوں کی بجائے حسین ابن علی کی قرآن کی تلاوت کو اپنے میلے کی زینت بخشیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ آج ماشاءاللہ اس میلے کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوتا ہے، حسین ابن علی کے طریقے سے ہوتا ہے۔ تو آپ اس طرح آؤٹ ریچ پروگرام کو فراموش نہ کریں۔ ہمارے ہاں جو ایک بعد المشرقین سمجھ لیا گیا کہ ارے ہم سے کہاں کنورژن ہوگی، ہم سے کون کنورٹ ہوگا، کیسے پاسیبل ہے کنورژن، اسی وجہ سے ہم فیل ہو رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی میں گزارش کروں گا کیونکہ الفاظ پوری دنیا میں جا رہے ہیں۔ مثلا میں نے ابھی ٹورنٹو میں ایک تقریر میں عرض کیا تھا پچھلے ایام فاطمیہ میں کہ اگر ہمارے بھائی بہنیں پاکستان میں جو آل محمد کے ماننے والے ہیں ہر شخص ایک بندے کو کنورٹ کرتا تو آج پاکستان کے اندر 6 کروڑ شیعہ ہوتا، 3 کروڑ کی بجائے 6 کروڑ ہو جاتے۔ اگر ہم صرف یہ سوچ لیتے کہ ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ ایک نہ ایک ضرور شیعہ کرے گا اپنی زندگی کے اندر۔ یہ بات آج میں ادارہ جعفریہ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ شب شہادت فاطمۃ الزہرا ہے، آج عہد کیجئے کہ زندگی میں کم از کم ایک اور انسان کو میں جناب فاطمہ کے خاندان کی کشتی پر سوار کروں گا۔ اس سے یہ مذہب آگے پھیلے گا اور اس سے اور لوگوں نے کام کیا ہے۔ آج بغداد کے اندر آپ دیکھ لیجئے، بغداد میں 34 سال تک باسیوں کی حکومت رہی ہے۔ بغداد میں وہ شیعت کا زور آج تک نہیں توڑ سکے۔ آج بھی بغداد میں اکثریت شیعوں کی ہے، اس لیے کہ یہ بغداد کے لوگوں کو مرجع وقت نے حکم دیا تھا کہ آپ میں سے ہر ایک کا فرض ہے کم از کم 4 سے 5 لوگوں کو شیعہ کرے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 85-90% بغداد پورا کا پورا شیعہ نے علی ابن ابی طالب سے بھرا ہوا۔ یہ دوسرا اسپیکٹ جناب سیدہ کی سیرت کا۔ تیسرا پہلو جناب سیدہ کی سیرت کا یہ ہے کہ وہ شہزادی جو مجسمہ عصمت ہے، بلکہ یوں کہوں مرکز عصمت ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک درود بھی بتا دوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب کسی معصوم کے دن ہو تو آپ کوئی نہ کوئی وظیفہ بھی بتا دیں، تو آج ایک وظیفہ مجھ سے سن لیجئے جو میرا مجرب ہے، اور وہ ہے جناب فاطمہ الزہرا کا خاص ایک درود ہے۔ اس میں اتفاقاً 14 معصومین بھی آ جاتے ہیں اور محسن شہید بھی اس درود میں شریک ہو جاتے ہیں، اور کوئی درود ایسا نہیں جس میں محسن بھی انکلوڈ ہو جاتے ہوں۔ یہ جو شہزادی کے
फर्जंद शिकम ही में शहीद हो गए थे, वो भी इसमें आ जाते हैं। ये मुझे एक वलीउल्लाह ने, जिनका ताल्लुक करबलाए मुअल्ला से था, उन्होंने मुझे मेरे गरीब खाने पे न्यू जर्सी में, मुज्तहिद है, आए थे विजिट करने के लिए, तो मेरे पास ही ठहरे। इत्तेफाक से वो मेरे क्लास फेलो भी थे एक ज़माने में। तो उन्होंने मुझे ये हदिया किया, मैं आपकी खिदमत में आज हदिया कर रहा हूँ। उन्होंने फरमाया कि जब भी कोई मुश्किल हो, मुहिम हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, हल ना हो रही हो, तो 100 मरतबा ये दुरूद भेजो। 100वीं मरतबा से पहले अल्लाह ताला उस मुश्किल को हल कर देता। ये जरा सुन लीजिए, मुलाजा फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फीहा अदद मा अहात बिही इल्मुक। ये दुरूद है। इस दुरूद को पढ़ने के बाद 100 मरतबा पढ़े, अल्लाह के फजल व करम से जनाब सैयदा और 13 मासूमीन और मोहसिन शहीद के सदक़े में अल्लाह उस मुश्किल को हल कर देता। क्योंकि इन अयाम में अगर ये चीज़ बताएंगे तो याद भी रहेगी, कम से कम अज़हान आलिया में नक्श भी रहेगी। ये तो खैर आज की हद तक ये एक गिफ्ट है जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के वजूद मुबारक की तरफ से। तीसरा पहलू यह है कि वो सैयदा जो घर में हमेशा रहती हैं, जब जिहाद का मौका आता है तो सैयदा अपने बाबा से ख्वाहिश करती हैं, जिहाद खवातीन पे साकित है, एग्जम्प्ट है बीबियां। जुमा की नमाज भी एग्जम्प्ट है, हमेशा अर्ज किया है, ममनू नहीं। गलतफहमी हो जाती है कि शायद बीबियों के लिए ममनू है जुमा की नमाज या जमात की नमाज, बल्कि अगर बीबियां जुमा और जमात में आएंगी तो मर्दों से ज्यादा उनको सवाब होगा। इसलिए कि जो चीज उन पे वाजिब न थी, उन्होंने एहतराम सैयदा में, क्योंकि सैयदा जमात की नमाज अपने बाबा के पीछे पढ़ती थी, एहतराम सैयदा में उन्होंने सुन्नत सैयदा पे चलते हुए गैर वाजिब को अंजाम दिया है, तो वाजिबुल वजूद मर्दों से ज्यादा औरतों को उसका सवाब अता फरमाएगा। इसलिए ये फजर की नमाज में भी हमारी बहनों को आना चाहिए। हफ्ते में एक दिन होती है। पिछली दफ़ा बहुत पुअर अटेंडेंस थी, बहुत ही कमज़ोर हाज़िरी थी। इंशाल्लाह उम्मीदवार हूँ कि सैटरडे को, क्योंकि मुझे यहाँ से बहुत दूर जाके फिर मजलिस पढ़नी है दोपहर के वक्त ज़ोहर के साथ, तो मैं सिर्फ इसलिए रुक रहा हूँ कि चंद लोग ज़्यादा आए, चंद बहनें, चंद भाई आ जाएँ, ताकि इस सुन्नत हसना में मेरा भी हिस्सा हो जाए। आज एक हदीस शरीफ भी सुन लीजिए, फिर मैं अर्ज करता हूँ। अभी मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहू अज्रु मन आमिल बिहा व मन सन्ना सुन्नतन सय्यअतन फलहू विज़्रु मन आमिल बिहा। हुजूर ने फरमाया, अगर कोई अच्छी रविश छोड़ के जाए तो जब तक वो रविश रहेगी, जो उस रविश पर अमल करेगा, उस अमल करने वाले का सवाब इसके नाम आमाल में जाता रहेगा। और अगर कोई बुरी रविश छोड़ के जाएगा तो जब तक उस बुरी रविश पर अमल होता रहेगा, इसके नाम आमाल में उसका गुनाह जाता रहेगा। तो ये एक बेहतरीन रविश है कि आप नमाज के पाबंद बने, जुमा के पाबंद बने, लोगों को इनवाइट करें, दुरूस के पाबंद बने, मजालिस के पाबंद बने। जो लोग नहीं आते उनको भी आप अट्रैक्ट करें, ताकि जनाब सैयदा की शब शहादत की मजलिस में जनाब सैयदा का कल्ब मुकद्दस खुश हो जाए कि मेरे चाहने वाले आज भी मेरे बाबा के दीन की तरवीज कर रहे हैं। तो शहजादी कहती है कि बाबा, अगरचे मुझ पर जिहाद साकित है, मगर मैं चाहती हूं मैदान जिहाद में आऊं। और शहजादी हुजूर के साथ बाकायदा जंग ओहद में तशरीफ ले जाती हैं। और जंगों में भी रिवायात मिलती हैं, ज्यादातर रिवायत जंग ओहद की मिलती है। खास तौर पर जब खबर मिलती है बाबा के जख्मी होने की, तो बीबी वहां कुछ फासले पे मौजूद है। तो ये एक जो अहम नुक्ता आज मिल रहा है वो ये है कि अगरचे जिहाद साकित है शहजादी पर, मगर शहजादी क्या कर रही है? शहजादी इसलिए जा रही है कि मुजाहिदों की खिदमत की जाए। बाबा अगर जख्मी हो तो बाबा की तीमारदारी की जाए, शौहर की तलवार को साफ किया जाए, शौहर और बाबा के साथ मिलकर कुफार और मुशरिकीन के खिलाफ लड़ने वालों के लिए खाने का एहतमाम किया जाए, उनके लिए खुराक तैयार की जाए।
دوسرے لفظوں میں میں یوں کہوں گا، یہ خود ہماری یہ مجالس اور خود یہاں محافل کا منعقد کرنا اور سینٹرز میں آنا، خود یہ جہاد ہے ابلیس کے خلاف، شیطان کے خلاف، منکران فاطمہ کے خلاف، دشمنان سیدہ کے خلاف۔ تو ہماری بیویوں کو بڑھ چڑھ کے خوراک وغیرہ میں حصہ لینا چاہیے، تاکہ اس سیرت فاطمہ میں بھی چلے کہ کل کے مجاہدوں کی خدمت میں اگر بیوی نے کھانے پکا کے پیش کیے تھے، آج کے مجاہدوں کی خدمت میں بیوی کی کنیزیں کھانے پکا رہی۔ اور یہ پہلو ذرا تشنا نہ رہ جائے کہ یہ جو عموماً مشہور ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کے عورتیں چلیں، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اسلام میں کندھے سے کندھا ملانے کا کوئی حکم نہیں عورتوں کے لیے، عورتوں کے لیے پیچھے رہنے کا حکم ہے۔ کندھے سے کندھے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں فرنٹ پہ مرد ہو وہیں عورت ہو، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ یہ آج کل آرٹیکل بھی چھپ رہے ہیں کہ کندھے سے کندھے ملا کے عورتیں چلیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس لیے نماز میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عورتیں پیچھے ہوتی ہیں، جہاد میں بھی عورتیں پیچھے ہوں گی، جب جمعہ میں بھی عورتیں پیچھے ہوں گی۔ یہ کندھے سے کندھے ملانے کا تصور بالکل درست نہیں۔ صرف طواف میں اجازت دی گئی ہے اور مسجد الحرام میں اجازت دی گئی ہے کہ اگر عورت آگے بھی کھڑی ہو تب بھی نماز باطل نہیں ہوتی، یہ ایگزمپشن ہے، ورنہ اگر عورت آگے ہو تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اسے ہمسر بھی بالکل ساتھ بھی کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ باقی چیزوں میں ظاہر ہے کہ بہت ساری مساوات کی چیزیں ہیں، مگر اس چیز کو ایک غلط فہمی کو دور کر لیجئے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ خواتین کو مردوں کے ساتھ مل کر تبلیغ دین میں فرائض انجام دینے چاہیے۔ اس کی بہترین مثال جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ مباہلہ کی مثال ہے کہ مباہلہ میں حضور جو اپنی بیٹی کو ساتھ لے گئے ہیں اور اپنے نواسوں کو ساتھ لے گئے اور اپنے داماد کو ساتھ لے گئے اور خود گئے، دراصل حضور بتانا یہ چاہتے تھے کہ یہ جنگ تو ہے نہیں، یہ مباہلہ ہے۔ حضور جانتے تھے اپنے علم سے کہ مباہلہ ہوگا نہیں، یہ علم تھا حضور کو، تو پھر کیوں لے گئے؟ اصل میں یہ کہنا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں۔ دو چیزیں بتانی تھی۔ ایک تو حضور یہ بتا رہے تھے کہ تم اپنے تربیت یافتہ لے کر آؤ، میں اپنے تربیت یافتہ لے کر آتا۔ اصل میں یہ تھا۔ تو یہ حضور دراصل میں اپنی تربیت کا ایکسپوجر کر رہے تھے کہ میرے خاندان کا کریکٹر دیکھ لو، میرے خاندان کا کردار دیکھ لو، اور پھر یہ بھی بتانا تھا کہ تم اپنا پروڈکٹ لے کر آؤ، میں اپنا پروڈکٹ لے کر آتا ہوں۔ اور ایک بات اور جو سمجھانی تھی، اسے توجہ سے سن لیجئے، یہ تیسرا پہلو اختتام پذیر ہو جائے گا اس جملے کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ حضور جو لے کر گئے ایک بات یہ سمجھانے جا رہے تھے کہ دیکھیے میں دین کی تبلیغ میں، خواہ وہ مباہلہ کی صورت میں ہو یا یہودیوں کے گھر جا کر ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو، میں اپنی فیملی کو آئسولیٹ نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی فیملی کو ساتھ شریک رکھ رہا ہوں، اور میں انہی کو لے کے جا رہا ہوں جو میدان سے فرار بھی نہ کریں اور ان کے کردار سے کردار محمد کی خوشبو بھی آئے۔ چوتھا پہلو سیرت فاطمیہ کا، جناب امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی خدمت۔ یہ چیز تو سب نے پڑھی ہے، جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں سیرت کی ان میں بھی یہ لکھی ہے بات کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زرہ بیچی تھی حق کے مہر کے لیے، اور جو جہیز تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کتنا مختصر ترین جہیز تھا۔ کائنات کے سردار کی سیدۃ نساء العالمین بیٹی کا جہیز کتنا سمپل تھا۔ آج اگر کوئی وہ جہیز دے یا اس کے سملر جہیز دے تو لوگ اسے غریب سمجھیں گے۔ یہ تو کائنات کے امیر ہیں جنہوں نے یہ پہلو دکھایا ہے
کہ بچیوں کی شادیوں کو صرف جہیز کی بہتات کی وجہ سے روک کے نہ رکھو. یہ سیرت فاطمیہ نہیں ہے. سیرت علی و بطول یہ ہے سمپلسٹی سے ہو مگر احکام شریعت کی پابندی ہو. یہی حال مہر کا بھی ہے. ابھی حال میں ہم نے ایک نکاح پڑھا تھا, تو ہم جب گئے تو ہم نے پوچھا کہ بھئی آپ بتائیے کہ مہر کیا ہوگا, تو کہا آپ اپنی ایکسپرٹ اوپینین دیں. تو ہم نے کہا بھئی ہماری ایکسپرٹ اوپینین کے مطابق تو $500 کافی ہے. انہوں نے کہا تھوڑا سا بڑھا دیجئے. ہم نے کہا 12 کر دیجئے. انہوں نے کہا تھوڑا سا اور بڑھا دیں. ہم نے کہا کہ چلیے 14 کر دیں. کہنے لگے اور بڑھا دیں. میں نے کہا 72 کر دیں, یعنی 72,000. 72,000 تک جب ہم پہنچے تو انہوں نے کہا کہ علامہ آپ بہت سادہ ہیں, ہمیں رکھنے دیجئے. تو انہوں نے رکھا 1 ملین. ہم ابھی نکاح پڑھ کے گھر پہنچے تھے کہ ڈیورس کی کال آ گئی. ایسے بھی نکاح ہوتے ہیں. یہ کوئی میں پہلی نہیں کہہ رہا ہوں, حقیقت عرض کر رہا ہوں, یہ ہمارے ساتھ ہوئے ہیں. تو یہ حق مہر کی جو رقم ہے اس کو بھی ایک مذاق نہ بنایا جائے. ادھر یہ پہلو اور دوسری طرف ایک دوسرا پہلو. اکثر مرد حق مہر ادا ہی نہیں کرتے. عجیب اتفاق ہے. ایک مولانا صاحب تقریر فرما رہے تھے, ان کی بیگم صاحبہ بھی شریک تھی. خدا کا شکر ہے کہ ہماری نہیں ہے, ورنہ یہ نہ ہو کہ ہماری بھی پرسش ہو جاتی. تو گھر پہنچتے ہی بیگم صاحبہ نے کہا کہ حضور دیا تو آپ نے بھی نہیں ہے. کہا چلیے آج لے لیجئے, کم از کم کل شرمندگی نہ ہو. تو بعض اوقات اس درجہ غفلت ہوتی ہے حق مہر کی ادائیگی میں. یہ فیشن نہیں ہے, یہ شریعت ہے. آج جناب سیدہ کی اس مجلس میں ایک چیز سیکھ کے جائیے گا, ہم نے فیشن کا مذہب نہیں اپنانا, ہم نے سیرت کا مذہب اپنانا. ہم اپنے کلچر کا مذہب نہیں اپنائیں گے, ہم آل محمد کا مذہب اپنائیں گے. ہم اپنے ایگوٹزم کی رسم و رواج کے غلام نہیں, اللہ کے احکام کے غلام ہیں. زمانہ کیا کہے گا ہمیں پرواہ نہیں ہے, خدا کیا کہے گا ہمیں اس چیز کی پرواہ ہونی چاہیے. تو یہ ایک چوتھا پہلو آج ذرا سمجھ لیجئے. جہیز میں بھی اتنی بہتات نہ کیجئے کہ اتنے فیشن ہو رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ. اور اسی طریقے سے مہر میں بھی دینے میں بھی کوتاہی نہ کریں اور ڈیمانڈنگ نیچر بھی نہ ہو. ذرا غور فرمائیں آپ, کائنات کے سردار کی بیٹی, حلال مشکلات کی زوجہ, 11 اماموں کی ماں, جبریل جس کی چکی چلائیں, جبریل جس کے گھر کا جھاڑو دیں, اقابیل جس کے گہوارے بچوں کے جھلائیں. آپ ذرا ایمان سے بتائیں اس بی بی کا کیا مقام ہوگا. مولا کائنات سے جب کسی نے پوچھا کیف وجدت ابن بنت رسول اللہ, آپ نے اپنی بیٹی کو کیسا, اپنے رسول کی بیٹی کو کیسا پایا, اپنی زوجہ کو کیسا پایا, تو فرماتے ہیں واللہ ما طالبت منی قطو, عمر گزر گئی خواہش ہی رہی, رسول زادی نے کبھی مجھ سے کسی شے کا مطالبہ ہی نہیں کیا. ایک یہ سیرت کا پہلو تھا. یہ قصہ پارینہ نہیں بننا چاہیے. ہمیں ان چیزوں کو آج بھی امپلیمنٹ کرنا ہے معاشرے کے اندر. ہم معاشرے کی وجہ سے نہیں بدلیں گے, ہم تو وہ ہیں جو معاشرے کو بدلا کرتے ہیں. ہمیں معاشرے کو بدلنا ہے, معاشرے سے بدلنا نہیں ہے. تو یہ چوتھا پہلو. پانچواں پہلو شہزادی کی سیرت کا, اور آج میں بس اس سے آگے نہیں جاؤں گا. کل انشاءاللہ میں پوری تقریر کروں گا بلاغت فاطمہ پر. آج کیونکہ ویک نائٹ ہے ذرا مختصر خطاب کروں گا, کل انشاءاللہ پورا گھنٹہ پڑھوں گا. بلاغت فاطمہ کے 10 پہلو کل بیان کروں گا. آج 5 پہلو سیرت فاطمیہ کے آخری پہلو. سیرت فاطمیہ کا آخری پہلو یہ ہے کہ جب وقت پڑا تو شہزادی نے وقت کے جابر, ظالم, غاصب حکمران کے سامنے, اس کے سامنے جا کر, مجمع کے سامنے جا کر اپنا حق طلب کرنے سے پہلو تہی نہیں کی. یہ ایک بہت بڑا میسج ہے بہنوں کے لیے کہ وہ حقوق کے مطالبے کے لیے, رائٹس کے لیے, یا اعلاء کلمہ حق کے لیے اگر انہیں گھر سے باہر نکلنا ہو تو سیرت فاطمہ یہ کہتی ہے کہ ان کے لیے جائز ہے, بشرطے کہ وہ قربتاً اللہ نکلیں, جس طرح شہزادی قربتاً اللہ نکلی. اچھا آپ ذرا اس پہلو پہ بھی غور کر لیجئے. آخری جو اسپیکٹ ہے اس پہ ذرا سی توجہ فرما لیجئے.
انشاءاللہ آج کی تقریر کام آئے گی. جناب سیدہ جو گئی تھیں مقابلہ کرنے کے لیے، ڈائلاگ کے لیے، مباحثہ کے لیے، اس شخص میں کیا کمی تھی، کیوں گئی تھی، اس پہ ذرا آج توجہ کر لیجیے. نمبر 1، پہلی کمی یہ تھی کہ وہ جاہل ہو کر عالم کی جگہ بیٹھا تھا. آپ ایمان سے بتائیں، اگر کل شہزادی برداشت نہیں کرتی کہ عالم کی جگہ جاہل نہ بیٹھے، میں گھر میں نہیں بیٹھوں گی، میں باقاعدہ جا کے مقابلہ کروں گی، میں باقاعدہ اس کا علمی مبلغ بتاؤں گی، میں دنیا کو بتاؤں گی کہ اس کا علمی مبلغ کیا ہے، میں دنیا کو سمجھاؤں گی کہ یہ اس پوسٹ کا اہل نہیں ہے، اس ممبر پر بیٹھنے کا اہل نہیں ہے. تو اگر کل یہ چیز بری تھی تو آج بھی اگر عالم کی جگہ جاہل کو بٹھایا جائے گا تو آج بھی برا ہونا چاہیے. سیرت فاطمیہ یہ ہے کہ عالم کی جگہ عالم آئے، عالم کی جگہ جاہل نہ آئے. یہ ایک بات سمجھ لیجیے. دوسری بات، شہزادی سمجھتی تھی یہ فیک پرسنالٹی ہے. فیک پرسنالٹی کو کبھی سپورٹ نہیں کیجیے گا. فیک پرسنالٹی کو سپورٹ کرنا سیرت فاطمیہ کی خلاف ورزی ہے. نتائج میں کچھ بھی ہو، دیکھیے بی بی کو پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، بی بی جانتی ہیں، عالمہ غیر معلمہ، مگر اس کے باوجود، جاننے کے باوجود شہزادی نے کہا ہر ڈیمیج برداشت ہے، مگر فیک پرسنالٹی کو ہم انڈورس نہیں کر سکتے. ایک دفعہ پبلک میں جا کر کم از کم بتا ضرور دینا چاہیے کہ اس مسند کا اصل اہل کون ہے اور اس کا فیک اہل کون ہے. یہ بتانا بہت ضروری ہے. یہ اپنے بچوں کو بتانے میں آپ بالکل دریغ مت کیجیے گا، ورنہ یہ بچے بالکل نابلد ہو جائیں گے، ناآشنا ہو جائیں گے اسلامک انفارمیشن سے اور ہسٹری کے حقائق سے. یہ دوسری وجہ تھی، اس کو ذرا سمجھ لیجیے. تیسری وجہ کہ وہ ممبر پہ بیٹھنے والا غاصب تھا اور شہزادی چلی گئی. شہزادی نے گھر بیٹھ کے برات کا اظہار نہیں کیا بلکہ سامنے جا کے برات کا اظہار کیا. یعنی غاصب اتنی بری چیز ہے، غاصب پرسنالٹی اتنی بری ہوتی ہے کہ جناب سیدہ گھر سے نہیں، سامنے دربار میں جا کر اس سے برات کا اظہار کرتی ہیں. ایک بات آج سمجھ لیجئے گا، شہزادی کا طریقہ ہے وہی جو ان کے بابا کا طریقہ ہے. یہ نہیں کہ احد میں کچھ اور ہو اور مدینہ میں کچھ اور ہو. جو ان کی احد میں مینٹلٹی تھی وہی مسجد نبوی میں مینٹلٹی تھی. اگر سیدہ کل غاصب کے خلاف تھی تو آج بھی غاصب کے خلاف ہے. اگر کل فدق کھانے والے کی مخالف تھی آج خمس خور کی بھی مخالف ہوگی. اگر کوئی خمس کھا جائے گا تو شہزادی اس کی حمایت نہیں کر سکتی جس طرح فدق کھانے والوں کی حمایت شہزادی نے نہیں کی. اس بات کو طریقے سے سمجھنا ضروری ہے. یہ آج بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں فل ان دا بلینک کیا جا رہا ہے، پوڈیم کا بھی، محراب کا بھی، ممبروں کا بھی. ایسے ایسے لوگوں کو لفظ علامہ لکھا جاتا ہے جن بیچاروں کو علامہ کے معنی نہیں پتا ہوتے، ایک لفظ بیچارے نہیں پڑھے کہیں. مثال کے طور پر اگر اب پرائمری فیل کو آپ ڈاکٹر لکھ دیں تو معاشرہ آپ کو معاف نہیں کرتا. آپ اگر کسی جاہل کو عالم کہیں گے تو بھی معاشرہ معاف نہیں کرے گا. سیدہ کی سیرت یہ ہے کہ بتا دیا جائے کہ ان صاحب کا جو ممبر پہ بیٹھے ہیں ان کا کردار کیا ہے اور ان کا علمی مبلغ کیا ہے، اور اگر غاصب ہے تو اسے ممبر پہ بیٹھنے کا حق حاصل نہیں ہے. اصل براعت یہ ہے جو میں نے پچھلی تقریر میں عرض کیا تھا نا. برات اصل یہ ہے، جہالت سے برات کیجئے، غصب سے برات کیجئے، چوری ڈکیتی سے برات کیجئے، جھوٹ سے برات کیجئے، فیک پرسنالٹیز سے برات کیجئے، آل محمد کا حق کھانے والوں سے برات کیجئے، آل محمد کے خلاف موومنٹس چلانے والوں سے برات کا اظہار کیجئے، آل محمد کے کریکٹر کو چھپانے والوں اور ان کے فضائل کو چھپانے والوں کے خلاف برات کیجئے. یوں بنیے جس طرح سلمان کا کردار تھا، بلال کا کردار تھا، صہیب کا کردار تھا، مقداد کا کردار تھا، عمار یاسر کا کردار تھا، ابو ذر کا کردار تھا. حکومتیں بدل جائیں، نہ عقیدہ تبدیل ہو نہ سیرت میں تبدیلی آئے. بس تقریر تمام ہو گئی. بلال نے عہد کیا تھا کہ جب ظلم دیکھا، جب تعدی دیکھی، جب آل محمد کا حق غصب ہوتے ہوئے دیکھا
تو بلال نے ایک عہد کیا تھا کہ میں جب تک زندہ ہوں گلدستہ اذان پہ آ کر مدینہ میں اذان نہیں کہوں گا. اس سے پہلو پہ بھی ذرا توجہ کر لیجیے. بلال کو پیغام ملا مولا کائنات کا کہ مولا نے یاد کیا ہے, حاضر خدمت ہوئے. کہا رسول زادی کہ آخری دن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ رسول زادی کو ان کے بابا کا زمانہ یاد دلا دیا جائے. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ گلدستہ اذان پہ کھڑے ہو کے اذان کہیں؟ اب ذرا غور فرمائیں, یہ عہد کر چکے ہیں, ان العہد کان مسئولا, وعدے کی باز پرس ہوگی قیامت میں. یہ ہماری طرح کے لوگ نہیں تھے کہ وعدہ کریں اور نہ آئیں. یہ بڑے پابند مذہب لوگ تھے. انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا تھا کہ جس مدینہ میں علی کی عزت نہ ہو, فاطمہ کی عزت نہ ہو, وہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں. یہ چھوڑ گئے تھے, آئے ہیں جیسے امام نے فرمایا. اب ذرا سمجھیے گا جملہ, الامر فوق الادب. یہ سمجھتے ہیں شریعت کو کہ اگرچہ عہد کیا ہے, قسم کیوں نہ کھائی ہو, نظر کیوں نہ کی ہو, منت کیوں نہ مانی ہو, عہد و پیمان کیوں نہ ہو, قسم کھا کر وعدہ کیوں نہ کیا ہو, اگر امام وقت حکم دے دیں تو ہر چیز انڈر اسٹیمیٹ ہو جاتی ہے. امام کا حکم حکم خدا بن جاتا ہے. یہ فوراً گلدستہ اذان پہ کھڑے ہوئے. یہ میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ آج مجلس ہے شہزادی کی. کل شہزادی کے بیٹے جب آئیں ظہور کے وقت اور کسی ایک ایسی ہیبٹ کے خلاف مجھے یا آپ کو حکم دے دیں جو ہم سمجھ چکے ہوں کہ بھئی ہمارا تو یہی مذہب ہے, یا ہم تو عہد کر چکے ہیں, ہم تو قسم کھا چکے ہیں, تو یاد رکھیے گا امام کا حکم, قسم, نظر, عہد, منت, ہر چیز سے حکم الہی بن کے فوقیت رکھتا ہے. یہ ذہن نشین فرما لیجیے. یعنی یہ تیاری کر لیجیے امام زمانہ کے آنے کی کہ امام زمانہ اگر آ کر کہہ دیں مثال کے طور پر, مجھے کہہ دیں سخاوت حسین یہ امامہ آج کے بعد نہیں پہننا, تو سخاوت حسین کا ایگو اسے ہرٹ نہ کرے کہ آج تک تو میری شناخت امامے سے تھی, میں تو سمجھتا تھا امام آ کر بڑا امامہ مجھے پہنائیں گے, مجھے یہ اتارنے کا فرما رہے ہیں. تو امام کا حکم امر الہی ہوتا ہے, اس کی فوری اطاعت واجب ہے. بلال نے فوراً گلدستہ اذان پہ کھڑے ہو کر وہی اذان کہی جو کہا کرتے تھے, اور یہ آواز جب فاطمہ کے کانوں تک پہنچی تو رسول زادی کو اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا. وقت بلال اذان گفت دختر پیغمبر زمان پیغمبر را یاد آورد, کہ ایک زمانہ تو تھا کہ بلال اذان دیتے تھے, میرا بابا نماز پڑھاتا تھا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں, آج مجھ سے ایک میرے شاگرد نے سوال کیا کہ 5 دن مجلس پڑھنی ہے قبلہ کیا پڑھیں. میں نے کہا جناب سیدہ کے مصائب تو اتنے ہیں کہ اگر آپ 50 دن مجلس پڑھیں تو شہزادی کے مصائب ختم نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ شہزادی تو خود کہتی ہیں بابا صبت علیہ مصائب لو صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا جو مصائب مجھ پہ پڑھے اگر سفید دنوں پہ پڑھتے تو تاریک راتوں میں بدل جاتے. یہ حلیے بدل دینے والے مصائب ہیں جو فاطمہ پہ پڑھے. بلکہ جناب سیدہ پہ مصائب کی ابتدا تو اس دن ہو گئی کہ رسول کا سر سیدہ کے زانو پہ تھا اور آپ محو آرام تھے. دروازے پہ دق الباب ہوا. کسی نے کہا اہل بیت نبی, میں نبی سے ملنا چاہتا ہوں. بی بی نے کہا دروازے پہ آنے والے میرے بابا علیل ہیں, ملاقات نہیں کر سکتے. اس سے پھر دستک دی. جب مقرر دستک ہوئی تو شہزادی کے گرم گرم آنسو بابا کے چہرے پہ گر پڑے. اللہ اکبر. غش سے پیغمبر کو افاقہ ہوا. پیغمبر نے پہلا سوال کیا جب روتا دیکھا نا اپنی بیٹی کو, میں یہ کہوں گا یہ پہلی مرتبہ روئی ہے پیغمبر کے سامنے. اللہ اکبر. پہلی مرتبہ. ظاہراً یہی لگتا ہے اس سے پہلے بھی نہیں روئی, پہلی مرتبہ بابا کے سامنے روئی ہے. ماذا یبکی کہ یا
फुआद कल्बी या समरता कल्बी, ऐ मेरे दिल की ठंडक, तुझे किसने रुलाया? बीबी कहती है बाबा कोई दरवाजे पे खड़ा है, बार बार दस्तक देता है, मुलाकात का वक्त चाहता है। मैं कहती हूं मेरे बाबा अलील है। फब्बका रसूलुल्लाह, रावी ने लिखा अब तक तो बीबी रो रही थी ना, अब रसूल रोने लगे। अब बीबी ने वही सवाल किया, माजा युबकी का या अबता, बाबा अब आपको किस शय ने रुलाया? रसूल की चीख निकल गई। फरमाते हैं बेटी ये मलकुल मौत है, ये बाप को बेटी से जुदा करता है, भाई को बहन से जुदा करता है, बच्चों को माँ बाप से जुदा करता है। ये तुम्हारे दरवाजे की अजमत है कि इजाजत मांग रहा है। कहा बाबा इसमें रोने की बात क्या है? ये हमारे समझाने के लिए। हुजूर कहते हैं बेटी मुझे वो वक्त याद आ रहा है, यही दरवाजा होगा, लकड़ियां जलाई जा रही होंगी, जलता हुआ दरवाजा तुम्हारे शिकम पे मार दिया जाएगा, तुम्हारा मोहसिन शहीद। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में न रुलाए। माशाअल्लाह बहुत कसीर तादाद में मेरे भाई बहनें दूर नजदीक से आज शब शहादत सैयदा की मजलिस में आए हैं। कल मैं और डिटेल से मसाइब पढ़ूंगा, मगर आज ज्यादा तवील नहीं, 2-3 जुमले सिर्फ कहने हैं आज की हद तक। यह आपने अंदाजा लगाया, शहजादी तो उस वक्त से रोने लगी। फिर जब बाबा की वफात हो गई तो मालूम है किस वक्त बीबी ज्यादा रोई? जब पूछा ना कि मेरे बाबा के जनाजे में कितने लोग थे, तो शहजादी की चीख निकल गई, कायनात के सरदार का जनाजा और इतनी महदूद मिकदार में लोग शरीक हों। बल्कि मैं ये कहूंगा इस बाप की और बेटी की अजीब किस्मत है, जो निस्बत बाबा के जनाजे की थी वही बेटी के जनाजे की। अल्लाहु अकबर। फिर शहजादी कब रोई? जब बाबा चले गए, पहली रात आई ना। हमेशा नबी इशा की नमाज के बाद, मगरिबैन की नमाज के बाद दरवाजे पे आते थे 9 महीने मुसलसल। शहजादी के दरवाजे पे आकर आयत ततहीर की तिलावत करते। जब पहला दिन आया ना, पहला दिन जब आयत ततहीर की तिलावत न सुनी, अभी जनाजा दफन नहीं हुआ था, उस दिन शहजादी बहुत रोई कि आज मेरे बाबा की आवाज नहीं, अगले रोज भी आवाज नहीं, बाबा दफन हो गए तो आवाज नहीं। 3-4 रातें मुसलसल बीबी रोई थी कि अहले मदीना ने आकर मौला अली से कहा अपनी जौजा से कहिए अपने बाबा को या दिन में रोया करे या रात में रोया करे, हमारे बच्चे आराम नहीं कर सकते। फिर शहजादी या दिन में रोती या रात में रोती। फिर अहले मदीना ने आकर कहा मौला अली हमसे ये भी बर्दाश्त नहीं होता, अपनी जौजा से कहें शहर से बाहर चली जाए, बाहर जाकर अपने बाबा को रोए। ये पुरानी आदत है लोगों की। आज जो हमें रोने से रोकते हैं, इन्होंने रसूल की बेटी को भी रोका है, खानदान रसूल को भी रोका है। फिर शहजादी बाहर चली जाती, एक दरख्त था जिसके नीचे बैठ के रोया करती और शाम को वापस आ जाती। एक रोज जो नबी ज़ादी जल्दी वापस आ गई, मौला अली कहते हैं रसूल ज़ादी अभी तुम्हारे पलटने का वक्त तो नहीं हुआ, आज जल्दी क्यों पलट आई? बीबी कहती है मौला मैं क्या बताऊं, जिस दरख्त के नीचे बैठकर मैं बाबा को रोया करती थी, बाबा की उम्मत ने आज वो दरख्त काट दिया। जज़ाकल्लाह अजरुकुम अला ज़हरा। एक मर्तबा बीबी ने एक अजब सवाल किया। बीबी कहती है मौला ये तो मेरी गुर्बत है, अब मैं जरा आपकी गुर्बत का भी सवाल करूं। मैंने सुना है लोग आप पर मदीना में सलाम नहीं करते। अहले मजलिस इससे बड़ी क्या मुसीबत होगी फातिमा पर। बीबी मिगे या अली
من شنیدم مردم به شما سلام نمی کنند. علی میگه من سلام میکنم کسی جواب نمیده. مولا میں نے سنا ہے کہ آپ پر لوگ سلام نہیں کرتے. فرماتے ہیں رسول زادی اگر مصیبت اتنی ہوتی تو میں برداشت کر جاتا، مصیبت تو اس سے بھی بڑھ گئی. میں سلام کرتا ہوں، مدینہ میں مجھے کوئی جواب نہیں دیتا. اجرکم علی الزہرا. آپ ذرا سیرت فاطمیہ کا یہ پہلو ذہن میں رکھیں. مصائب میں بھی اتنی محبت تھی علی کو، اتنی قدر تھی علی کی نظر میں فاطمہ کی، کہ جب علی کو اقتدار ملا اور کوفہ تشریف لے گئے تو حسنین شریفین کہتے ہیں ہر وقت ہماری ماں کو یاد کرتے. یہ حسنین کے جملے ہیں. ایک روز ہم نے سنا کہ ایک کنویں میں منہ ڈال کر علی کہتے ہیں اے کنویں، فاطمہ کی شہادت کے بعد میں بڑا غریب ہو چکا، اب میری غربت کی داستان سننے والا کوئی نہیں رہا. اے کنواں تو سن کے میں کتنا غریب ہوں. یہاں سے اندازہ لگائیں کہ علی کی نظر میں فاطمہ کا کیا مقام تھا. بس آخری جملہ التماس دعا. ہمارے مذہب کے مجتہد ہیں آیت اللہ العظمی شیخ جعفر شوستری. انہوں نے لکھا کہ بی بی کی وصیت تھی کہ مولا مجھے اپنے دستے مبارک سے قبر میں دفن کیجئے گا، مگر علی اپنی زوجہ کو قبر میں خود دفن نہ کر سکے. 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کی اللہم یا رب حبلی صبرن علی فراق فاطمہ. بار الہ مجھ علی کو صبر عطا کر، میں فاطمہ کی جدائی برداشت کر لوں. آیت اللہ لکھتے ہیں اسی اثناء میں 2 ہاتھ قبر سے بلند ہوئے اور نبی کی آواز آئی یا ابا الحسن ہاتھ ودیعتی، علی میری امانت مجھے دے. علی یہ کہہ کے امانت لے گئے. یا رسول اللہ امانت کا قانون یہ ہے جیسی دی جائے ویسی پلٹائی جائے، مجھے معاف کر دینا. جب آپ نے فاطمہ دی تھی شکستہ پہلو نہ تھی، ہاتھ ٹوٹا ہوا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، سجاد کو ضعیف صدائیں یہ کر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر 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 گئیں، سجاد کو ضعیف صدائیں یہ کر گئیں،
زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، جاتی جو تھی کبھی کبھی زہرا کی قبر پر، جاتی جو تھی کبھی کبھی زہرا کی قبر پر، جانے خدا حسین سے کیسے گزر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، جاتی جو تھی کبھی کبھی زہرا کی قبر پر، جاتی جو تھی کبھی کبھی زہرا کی قبر پر، جانے خدا ہجوم سے کیسے گزر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، ظلم و ستم کی تیز ہوائیں تھی جب چلیں، ظلم و ستم کی تیز ہوائیں تھی جب چلیں، سب گلشن بطول کی کلیاں بکھر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، رملہ یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں، رملہ یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں، زخمی ہے کان بالیاں بی بی کدھر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، حسین 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 حسین، مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، زوجہ علی سر بلند فاطمہ عظیم و ارجمند، جس کے آستان پاک کے
قدسیان عرش ہیں غلام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام۔ ہاں وہ فاطمہ آرزو قلب مصطفیٰ، جس کے لاڈلے حسن حسین، جس کی بیٹیاں فلک مقام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام۔ کٹ رہا تھا فرق شاہدی، چل رہا تھا خنجر لئی، بی بی آپ دیکھتی رہی، لٹ گئے حرم جلے خیام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام طاہر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام طاہر حسین تیرے نام۔ ثانی جناب سیدہ اللہ اللہ تیرا حوصلہ، خوب کی حفاظت حرام بعد قتل سید انام، ہر درود اور ہر سلام طاہر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام طاہر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام۔ بی بی آپ پر ستم ہوئے، مر گئی پدر کا غم لیے، آئے جیتے جی نہ چھٹ سکا قید خانہ امیر شام، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام